अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है राना साजिद और आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग पहचान रखती है, एक अलग मकाम रखती है और एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसा शोबा जिसको मोस्टली लोग जो है इग्नोर कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अपना एक मुनफरद मकाम रखने वाली इस डिपार्टमेंट में बात कर रहा हूँ तेज़ाब गर्दी। इस अटैक के हवाले से काम करने के लिए अगर पाकिस्तान में कभी भी नाम आए तो इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मारूफ शख्सियत मुसरत मिसबा साहबा। मुसरत साहबा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम, और आपका भी शुक्रिया। अच्छा बताइएगा, मैं ये जानना चाहूँगा, पाकिस्तान में लातदाद NGOs वर्किंग कर रही हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड अब्यूज़ के रिगार्डिंग और इसी तरह जो है बहुत से इश्यूज़ जो जिनके ऊपर हाईलाइट किया जाता है, लेकिन एसिड बर्निंग के हवाले से एक अलग डिफरेंट इशू है और इसके हवाले से आपने काम का आगाज़ किया पाकिस्तान में। कैसे ख्याल आया और किसको देख के जो पहला स्टेप था वो आपने उठाया कि आपको लगा कि इसके ऊपर काम करना चाहिए? देखिए, अगर देखा जाए तो हर NGO या हर प्रोजेक्ट जो है वो एक मुनफरद फोकस ग्रुप के साथ और एक मुनफरद इशू के साथ चल रहा है। हाँ, जो तेज़ाब गर्दी के वाक़यात या जलाए जाने के वाक़यात हैं उसके ऊपर अगर डेप्लिक स्माइल अगेन फाउंडेशन काम कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि ये एक ऐसा इशू है जिसको लोग एड्रेस नहीं करते थे, जिसमें लोग एम्बैरसमेंट या शर्मिंदगी महसूस करते थे कि अगर मेरी बेटी के बारे में ख़बर आ गई तो लोग ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत गलत हुआ, वो ये कहेंगे ऐसा क्या हुआ। सो ये जो एटीट्यूड है और ये जो मेंटालिटी है और ये एक ऐसा घिनौना डोमेस्टिक वायलेंस है जिसको लोग ज़्यादा जिसे कहते हैं कि सामने लाना पसंद नहीं करते और छुपा लेते हैं। कैसे ये वाक़या शुरू हुआ और क्यों मैंने ये हेल्प करनी शुरू की? आपको पता है कि मेरा काम जो है वो ब्यूटी का है, ठीक है, ख़वातीन का ये शोबा जिसमें हम खूबसूरती की बात करते हैं, ग्लैमर की बात करते हैं। वहाँ पे एक दिन एक ऐसी लड़की मुझे आके चैलेंज करती है कि अगर आप ब्यूटिशियन हैं तो मेरा चेहरा ठीक करें। और जब उसने अपना चेहरा हटाया, अपना नकाब हटाया, तो मेरे सामने एक ऐसी बच्ची थी जिसकी आँख नहीं थी, जिसकी नाक नहीं थी और जिसका कॉन्ट्रैक्चर हुआ था। तो मैं थोड़ी देर के लिए तो मतलब सत्ते में थी और मैं बैठ गई कि ये मैं क्या कर सकती हूँ उस बच्ची का तो काम वही मेकअप और इसमें आता है। और ये फिर मैंने उनकी मदद की। और ये कब की बात है? मतलब ये है 2003 की बात है, ठीक है, 2003 में ये वाक़या हुआ था। और जब से लेके अब तक जो है हमारे पास मोर देन 750 बच्चियाँ मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं। और अब उसके अंदर कुछ सारी ही एसिड बर्न नहीं, उसमें मर्द हजरात भी हैं, तेज़ाब और मिट्टी के तेल से जलाई जाने वाली। फिर हमने इन द रीसेंट पास्ट जो है वो भी केसेस लेने शुरू कर दिए जो कि एक्सीडेंटली जल जाती हैं। और उसका रीज़न ये था कि जो एक्सीडेंटली जलती थी, अगर पूरा घर जला है तो अनफॉर्चुनेटली बच्चियां जो थी उनको उनका इलाज नहीं कराया जाता। तो ये भी एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। तो इस तरह से जो बच्चियां हमारे पास मौजूद हैं वो जली हुई बच्चियां हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उस बच्ची का जो चैलेंज था वो आपने एक्सेप्ट किया और एक नया जो आगाज़ किया गया पाकिस्तान में और आपने स्टार्ट किया उसको। तो उस बच्ची की थोड़ी सी कहानी बताइएगा, वो आज कहाँ पे है, किस मकाम पे है? और इसके अलावा आपने बताया 750 यस। तो कैसे उन सबको जो है ज़ाहिर है आपके पास जो फर्स्ट के इंफॉर्मेशन आती है, केस आता है, उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, क्या प्रोसेस होता है आपकी NGO का जो वर्किंग करते हैं? ओके, तो 2003 में जब ये बच्ची आई थी उसके बाद मैंने एक अखबार में ऐड दिया था और फिर कुछ 15-20 दिन के बाद 42 बच्चियां आ गई 42 वही 15-20 दिन के अंदर जी, वो पूरे पाकिस्तान से आई थी। नहीं, मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो मैं समझती हूँ कि मुझे उस पहली बच्ची के बाद भी मेरी ज़िंदगी बदली। मैंने अपने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी कि अल्लाह ताला मैंने क्यों नहीं पहले इसके बारे में सोचा।
اور پھر وہاں پہ میں نے اپنے اللہ کا شکر بھی ادا کیا موقع مل گیا کیونکہ انہوں نے مجھے موقع دیا. اور یہ موقع جو ہے سب کو ملتے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو وہ اس موقع کو اپنے اندر سموتے ہیں, اور بد نصیب ہوتے ہیں جو کہ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں اور اس کے بعد منہ پھیر لیتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ چلو بعد میں کریں گے. تو انہوں نے وہ موقع گنوا دیا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ وہ آپ کو چن لیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ میں ایک بات آپ کی کاٹ رہا ہوں. ٹھیک ہے, کیسز ہمارے پاس آتے ہیں, پروسیس ان کا آپ کرواتے ہیں, اس کے پیچھے ریزنز جو موسٹلی آپ کو پتہ آنر وہ کنسیڈر کی جاتی ہے, آنر کلنگ میں آ جاتا ہے, وہ مرڈر بھی ہے, لیکن یہ آنر غیرت کا مسئلہ جو جاگتا ہے لوگوں کا. فیملیز کتنی آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں, وہ جو لوگ جو بچیاں ہیں جو برن ہوتی ہیں, ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ اچھا, مجھے یاد آیا کہ آپ نے پہلا ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ آپ کیسے ان تک پہنچتی ہیں. دیکھیں, ہمارے اس پروسیس کے اندر میڈیا بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, اور میڈیا جو ہے وہ ہمیں انفارم کرتا ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ حادثہ یا واقعہ ہوا ہے, اور اس میں جو ہے وہ آپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے جس کے لیے میں شکر گزار ہوں. پھر ہم ان تک پہنچتے ہیں اور ان کو رجسٹر کرتے ہیں, اور پھر ہم ان کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں, یعنی کہ ان کا علاج کا. ہم ان کو علاج مفت کرتے ہیں, نہ صرف ان کا علاج مفت کرتے ہیں بلکہ ہم ان کے آنے جانے کا خرچہ دیتے ہیں, ان کو کھلانے کا, ان کو رہائش دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے مشن کا حصہ ہے. اب جب وہ بچیاں 25-30 آپریشن کے بعد کچھ بہتر ہوتی ہیں تو پھر ہم ان کے لیے کوئی نہ کوئی ان کو ہنر سکھانا شروع کرتے ہیں, یعنی کہ وہ پروسیس جس کے اندر وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو جائیں. وی بلیو ان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, کہ وہ ہر وقت ہمارا منہ نہ دیکھیں کہ اب پیسے ملیں گے, تو اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. ایگزیکٹلی. سو وہ امپاورڈ ہوئی تو وہ پھر ان کے گھر میں آٹومیٹکلی ان کی ایک سے ہو جاتی ہے. ان کے گھر والے جو ہیں وہ بڑا ان سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں کہ اب تو ہماری بیٹی کما رہی ہے, اور وہ بھی وہ بیٹی جو کہ جل چکی تھی, جو کہ پہلے ہمارے اوپر بوجھ تھی. ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو پیار نہیں کرتے, ان کو پیار کرتے ہیں, لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں, وسائل کم ہوتے ہیں, اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ چلو اب یہ جل گئی ہے تو اس کا کچھ ہو نہیں سکتا ہے. سو دیٹ گرل از لیفٹ ٹو راٹ لائک اے ویجیٹیبل. سو ہم لوگ ان کو ہمت بھی دلاتے ہیں, ان کو بھی, ان کے گھر والوں کو بھی. جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے تو ماشاء اللہ سے وہ اپنے ان کے اندر وہ مضبوطی آ گئی. تو ایک تو یہ سارا سلسلہ رہتا ہے. اس کے بعد ہم ان کو جب سکھا دیا کام تو ان کو جاب کون دے گا؟ یہاں پر تو عام لوگوں کو پڑھے لکھے ہیں, ڈگریز لے کے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہم نے ان کے لیے چھوٹے چھوٹے سے بزنسز سیٹ کیے ہیں. مثال کے جی سب ہم خود کر کے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی بچی نے کہا کہ مجھے سلائی کڑھائی کشیدہ کاری آتی ہے اور وہ اس کو بہتر طریقے سے کرنا چاہتی ہے, اس کو ٹریننگ دلائی, اس کو مشین وغیرہ دی, اس نے اپنے گھر میں وہ کام شروع کیا, اور ساتھ ساتھ اس کے گھر کے جو افراد ہیں وہ بھی اس میں حصہ لیتے ہیں. ہم ان کو مٹیریل, ان کے گھر جو ہے وہ سسٹینیبلٹی وہاں آ جاتی ہے. اسی طرح سے وہ بچیاں جو کہ ایسے میرا دل بڑا خفا ہوتا ہے کہ جب وہ بچیاں مجھے کہتی ہیں کہ آپ ہمیں بیوٹی پارلر کا کورس کرا دیں, تو میں کہتی ہوں جس کی خوبصورتی ہی مسخ ہو گئی ہے, چلی دی ہے, کھو گئی ہے, وہ کیسے تو کیا فیل کریں گی, یا جو کروانے والا ہے کیا ان کو اجازت دیتا ہے. سو اس طرح سے ہم نے پھر یہ بھی کیا کہ ہمارے ڈیپلیکس کی جتنی بھی برانچز ہیں پورے پاکستان میں, اس میں مینڈیٹری ہے کہ جو اونر ہیں وہ 1 یا 2 بچیوں کو اپنے پاس رکھیں گے اور جاب دیں گے. ٹھیک ہے. سو چاہے وہ جیلم میں ہوں, چاہے وہ ملتان میں ہوں, یا کراچی میں ہو, یا لاہور میں ہو, جہاں برانچز موجود ہیں, جی ہم ان کو کام دیتے ہیں. اب ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ خوف کی وجہ سے اپنی بچیوں کو باہر نکالتے ہی نہیں ہیں, تو پھر وہ اپنے گھر سے وہ کام شروع کرتے ہیں. اگین وہ وہی والی بات ہے جو آپ نے پہلے کہی کہ وہ امپاورڈ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, یہ بالکل آپ نے بڑا اچھا ایک لمبا چوڑا پروسیس بتایا, اور یہ ایک سکسیسفل لائف کی طرف واپس لانے کا پروسیس بھی ہے کہ ایک تو جس کو پہلے معاشرے نے اگنور کیا اور اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی, اور اس کے بعد ظاہر ہے جس کو پہلے نہیں ایکسیپٹ کیا جا رہا, اور اس ظلم کے بعد تو کوئی بھی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا, تو اس کے بعد آپ ریہیبلیٹیشن اور اس کو جاب اور سمجھ ایک نارمل لائف میں لے کے آتے ہیں. تو فیملی بیک گراؤنڈ کا میں نے ذکر کیا کہ وہ
جو آنر کا مسئلہ بنا کے بیٹھے اس کا کیا رسپانس ہوتا ہے, وہ کیا اس کے بعد فیڈ بیک کیا دیتے ہیں آپ؟ اچھا دیکھیں, ہوتا کیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ یہ حادثہ یا واقعہ ہوتا ہے اور ان سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے ڈالا ہے, ٹھیک ہے, اٹ از اے کمپاؤنڈ کرائم, یعنی کہ یا ان کے جان پہچان والوں نے ڈالا ہوگا یا بچی کے جان پہچان والوں نے ڈالا ہوگا, یا اور جو ریزنز تھے جس میں جہیز کم لائی ہیں یا شادی کے وقت کچھ وعدہ جو تھا, ہماری معاشرتی برائیاں چل رہی ہیں وہ چل رہی ہیں, تو جہیز کے اوپر یا بیٹیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں, یا جو انہیریٹنس کا مسئلہ ہوتا ہے, جائیداد کی تقسیم کا, تو ان تمام چیزوں کو کہ جو گھر والے ہوتے ہیں, اگر وہ بچیاں جل گئیں اور ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی, چاہے وہ آپ اس کو آنر کلنگ کہیں یا آپ کسی مرد کی انا کی بات کریں, یا اٹس ایگو, اگر تمہاری مجھ سے شادی نہیں ہوئی تو تمہاری کسی سے نہیں ہوگی. بالکل ایسے, اور یہ بہت زیادہ فیکٹر یہ والا پایا جاتا ہے نوجوان لڑکیوں میں خاص طور. تو ہمیں ان لوگوں کو, ہم جب ان پیشنٹس کو اور ان وکٹمس کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے گھر والوں کو بھی بہت کچھ بتانا اور سکھانا پڑتا ہے, تو سائیکولوجیکل اور سائیکیٹرک سپورٹ جو ہے وہ بھی ان کو دی جاتی ہے. اچھا, کچھ جو کیسز جن میں پولیس انوالو ہو جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے کرائم بیسڈ سٹوری ایف آئی آر بھی درج ہو جاتی ہیں, کیسے کیسز ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جہاں پہ دشمنی کا عنصر ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. ایک تو آپ ایک جس طرح کہتے ہیں وہ نیک کام کر رہی ہیں, اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ ایک پریشر, جو ایسے گروپ یا گروہ ہوتے ہیں, جو ایسے ناصر ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کے ظاہر ہے وہ کرتے ہوں گے, تو اس کا کیا کیسے کرتے ہیں اس کو مینیج؟ اس کو ہم ایسے مینیج کرتے ہیں کہ جیسے کوئی مجھے دھمکی دے رہا ہو, ٹھیک ہے, کہ آپ ان کو پولیس کی راہ نہ دکھائیے یا آپ ان کو کسی وکیل کے پاس نہیں لے کے جائیں, تو میں کہتی ہوں نہیں بیٹے, میں تو بس علاج ہی کرا رہی ہوں, آپ کی مرضی آپ لے جائیں. لیکن اگر ان کو اس قسم کی کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو میں ان کی نیٹ ورکنگ کروا دیتی ہوں, میں ان کو کسی ایسے ادارے کو دے دیتی ہوں, ریفر کر دیتی ہوں, کیونکہ ہر کام میں نہیں کر سکتی ہوں, اور یہ بھی میرے لیے بہت زیادہ ہو چکا ہے. سو اس لیے میں ان کو میں آنکھ نہیں مونتی, میں ان کو کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے, مطلب آپ جو ہیں فلاں کو مل لیجئے, وہ اچھے وکیل ہیں, لیکن میں سامنے نہیں آ سکتی ہوں. اور کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ ایک ایسا وشس سرکل ہے, میں اس کو پکڑتی ہوں دھاگے کو تو یہ والا دھاگا لوز ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے پھر میں نے اپنے آپ کو فوکس کیا, جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ جی یہی کیوں, ہاں, کہ یہ میرا گول ہے, میں نے ان بچیوں کو جو جل گئی ہیں ان کی مدد کرنی ہے, ان کو علاج فراہم کرنا ہے, ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. اور پھر جو امپورٹنٹ فیکٹر آتا ہے وہ آتا ہے کہ قانون جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. پاکستان میں جو میں بالکل صحیح کہا آپ نے کویسچن کہ پاکستان میں جو ایسڈ برن کے حوالے سے قانون سازی ہے کتنی مؤثر ہے اور کس حد تک اس میں کام ہونا باقی ہے, کیونکہ موسٹلی کیسز آتے رہتے ہیں, وکٹم بعد میں چھوٹ بھی جاتے ہیں, ان کو اس طرح کی سزائیں بھی نہیں ہوتی اور یہ معاملہ رکتا نہیں ہے. اور سیکنڈلی جو اس کے ساتھ یہ اٹیچ کر لیں کہ ایسڈ کی جو سیل ہے, فروخت جو ہو رہی ہے, وہ کتنی کامنلی اور ایزیلی مل پا رہی ہے کہ ہر انسان ہی اس کو حاصل کر پاتا ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں پاکستان میں قانون جو ہے وہ درخت کے لیے بھی ہے اور ایک جانور کے لیے بھی ہے. تو ہمارے ہاں تیزاب کے حوالے سے بھی قانون سازی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, موجود ہے. لیکن کیا قانون بنانے سے درخت کٹنے رک گئے ہیں, یا قانون بنانے سے کاروکاری یا اور تمام وہ سب چل رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون بنانے سے کبھی بھی جرم نہیں ختم ہوتا, قانون کے لاگو کرنے سے وہ جرم جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں اور بھی بہت سے ریزنز ہوتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں. تو ہم جب بات کرتے ہیں قانون کے حوالے سے تو اس میں قانون کا لاگو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. امپلیمنٹیشن آف دا لا, قانون کو امپلیمنٹ کرنا ریاست کا کام ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کی مضبوطی, یعنی کہ جو پہلی ایف آئی آر ہوتی ہے وہ اتنی مضبوط ہو کہ اس کو قانون ساز ادارے جو ہیں وہ آگے لے کے چل سکیں. انفارچونیٹلی
جب FIR کٹتی ہے یا کوئی رپورٹ درج کرتا ہے تو وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ نہ تو بیچارہ وکیل کچھ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی حکومت کر سکتے. پولیس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ملزم کو کیفرے کردار تک پہنچانے میں جو ایکچوئل ریزن ہے اس کو کتنا امپلیمنٹ کرواتا ہے. بالکل. اور وہ قانون جو دفعات سے عمل کی جاتی ہیں وہ اتنی نرم کبھی کبھی کر دیتے ہیں کہ واقعی والی بات کو لائر بھی اس کو ہینڈل ہی نہیں کر پاتا, اور ضمانت ہو جاتی ہے فوری طور پہ, اور ملزمان باہر ہوتے ہیں. ایون ابھی وکٹم جو ہے ہاسپٹلائز ہوتا ہے, ملزمان پہلے باہر ہوتے ہیں اور پھر سے وہی دھمکیوں والا سسٹم شروع ہو جاتی ہے. جی بالکل. سو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ قانون سازی ہو گئی, قانون کو لاگو کریں. قانون کو لاگو کرنے کے لیے جو عہدیداران ہیں ان کو اس کو مضبوط بنانا چاہیے اور وکٹم کی مدد کرنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کی تاسی جناب, یعنی کہ آپ نے پہلے سوچ لیا کہ اس نے کچھ کیا ہے تو اس کو یہ سزا ملی ہے. اور ایک جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے پولیس کا, آپ کو پتہ ہے خاص طور پہ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں جس میں وومینز انوالو ہو جاتی ہیں کسی بھی طریقے سے, وہ چاہے ریپ کا کیسز ہو یا اس طرح یہ سب, وہ سب سے پہلے تو اسی کو جو ہے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ خود ہی اس میں جا کے جو ہے نا وہ سمجھ لے کے ڈپریسڈ ہو جاتی ہے. بالکل. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, گناہ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے اور وہ خود ہی مجرم بھی متصور کرنے لگے. یہ بہت ضروری ہو گیا ہمارے لیے کہ ہم اس کی آگاہی دیں. ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ آنیسٹ طریقے سے اس کیس کو لے کے چلیں اور اس میں کوئی کسی کا ساتھ نہ دیں, اور جہاں تک ممکن ہو سکے وکٹم کی مدد کریں. دیکھیں چاہے وہ ایک ہی عورت کیوں نہ ہو, وہ اس کے ساتھ یہ سلوک کوئی نہیں کر سکتا. جلائے جانے کا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. ہم پوری زندگی ہمیں ڈرایا جاتا ہے دوزخ کی آگ میں جلو گے, دوزخ کیا, تو یہ جو کام ہے وہ اللہ کا ہے. میرا اور آپ کا پروگیٹو نہیں ہے کہ ہم کسی کو یہ پنشمنٹ دیں. اگر ہم اس کو اپنے مذہب کے حساب سے لیں تو ہمارے قرآن میں بچیوں کو اپنی پسند کی شادی کرنے کی اجازت ہے. اگر آپ طلاق دے سکتے ہیں تو لڑکیاں خلا حاصل کر سکتی ہیں. بیٹیوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ناپسندیدہ عمل کہا ہے جب وہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. جہیز کی لعنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا حضرت فاطمہ الزہرا کو. سو یہ تمام چیزیں آگے. اور پھر آپ آ جائیے آپ کے جو کیسز ہوتے ہیں جہاں پر جائیداد کی تقسیم کا ہے, قرآن میں کتنا صاف دیا ہوا ہے کہ لا آف انہیریٹنس تو ایک چیز دی ہوئی ہے. سو ہمارے لیے جہاں ہم کہیں کہ تعلیم کا فقدان ہے وہاں پہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مذہب سے دوری ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم تعلیم اچھی حاصل کر رہے ہیں تو ہم اپنے مذہب کو بھی بہتر طریقے سے سمجھیں. بالکل. ان شارٹ یہ ہے کہ آپ ایک تو مذہب سے دین سے دور ہیں تو آپ کو یہ چیزوں کا پتہ نہیں ہے کہ ماں کا, باپ کا, بیٹی کا کیا کیا رول ہے, شوہر کا بیوی کے ساتھ کیا کیا رول ہے, اور اسی طرح جو دنیاوی تعلیم ہے اس حوالے سے بات کریں وہاں پہ بھی ساری چیزیں جو موجود ہیں جس کے اوپر امپلیمنٹ کر کے ان چیزوں سے بچا جا سکے. جو ایسٹ کی سیل ہے اس کے حوالے سے کس طرح جو ہے عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے کہ مارکیٹ میں اس طرح اویلیبل نہ ہو کہ ہر ایک تیسرا پرسن وہ اس کو خریدے. اس میں چاہے وہ نوجوان ہوتے ہیں, ایون آپ نے دیکھا ہوگا سگریٹ کی جو فروخت کے لیے بھی وہ مینشن کیا کہ 18 ایئرز اولڈ سے کم ایج کو نہیں فروخت کیا جائے گا. وہ چاہے وہ استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن بہرحال قانون موجود ہے. ایسٹ کے حوالے سے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میں یعنی کہ ڈیپلیکس مائلگن فاؤنڈیشن ہم نے لا ڈرافٹ کیا ہے, بل ڈرافٹ کیا ہے. قانون اس طرح کا بنے کہ جو تیزاب کی سیل ہے اس کو کیسے ریگولیٹ کر سکتے ہیں. پہلے بھی موجود ہے لیکن اس کو اور بہتر اس میں امینڈمنٹس چاہیے ہوں گے. یعنی کہ کیٹیگرائز کریں کہ گھر کے استعمال کرنے والا تیزاب الگ اور کمرشلی استعمال کرنے والا تیزاب الگ ہونا چاہیے. پھر جو خرید رہا ہے اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے, جو سیل کر رہا ہے اس کے پاس لائسنس ہونے چاہیے, اور اس کا لائسنس کا رینیول جو ہے اس کے بارے میں بھی ریگولیشن موجود ہونے چاہیے. سو وہ تیار ہے انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ اسمبلیوں کا سیشن جب شروع ہوگا تو یہ ڈرافٹ بل جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا. سو اس سے کسی حد تک جو ہے دستیابی جو ہے وہ کم ہوگی تو بہتری آئے گی. اور بالکل بڑی اچھی بات ہے کہ اس کے اوپر جتنا جو ہے رولز اینڈ ریگولیشن وہ بنائے جائیں گے اور اس کے امپلیمنٹ کیا جائے گا وہ ظاہر ہے معاشرے کے لیے بہتر ہوگا, اور جو ہماری آنے والی نسل خاص طور پہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ان کی بھی زندگی ہے اس کو بہتر بنا
بنانے میں مؤثر ہوگا. اچھا میں یہاں پہ ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا تھا بڑا, 17 سال کا سفر ہو گیا اسمائل اگین کو, اور آپ نے بتایا 2003 میں سٹارٹ کیا. اچھا سب سے پہلے تو یہ کہ کوئی ایسا لمحہ آتا ہے انسان جب اتنی ایک لائف گزاری ہوتی ہے, ایک ٹائم گزارا ہوتا ہے, جب تھوڑا سا خود بھی آپ کو لگا ہو کہ یار یہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ چیز ہے, اور آپ کو تھوڑا سا کہتے نہیں ایک انٹرنلی فیل ہوا کہ یار یہ جو میں کام کر رہی ہوں نا کہ اس میں واقعی میں کچھ تھا, دم تھا, تو میں اس کو لے کے, یا جس نے آپ کو رلا دیا ہو, سمپل لفظوں میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آنسو آئے ہوں, وہ ایسا واقعہ. آنسو تو ہر اس بچی کی تکلیف کو دیکھ کر آتے ہیں جو بالکل مست شدہ چہرے کے ساتھ ہو, جس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے. اس لیے گناہ ہے کہ اس کے یہاں بیٹیاں زیادہ پیدا ہو گئی ہیں, یہ گناہ ہے کہ وہ جہیز کم لائی تھی, یا اس نے شادی سے انکار کر دیا کیونکہ کسی بہت بوڑھے آدمی سے شادی ہو رہی تھی. تو یہ تو یعنی کہ ہر بچی جو آتی ہے اس کی ایک ایسی کہانی ہے جو کہ بہت دردناک ہے. لیکن میں صرف اس بات کو اس طرح سے لیتی ہوں کہ ایک کوئن کا دوسرا سائڈ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو جہاں پہ یہ بہت ہی گھنونا جرم جو ہے وہ ہو رہا ہے, وہاں پہ جو دوسرا سائڈ ہے وہ یہ کہ اس کے باوجود بھی وہ لڑکیاں جو ہیں وہ مضبوط ہیں. میرا دن خوبصورت ہو جاتا ہے جب میں ان بچیوں کو, وہ ڈپلیکس میں آتی ہیں اور شیشے کے سامنے آ کے اپنے چہرے کے پر کوئی لپسٹک لگاتا ہے, کوئی آئی بروز بنا رہا ہوتا ہے, تو وہ دیکھیں ان کے اندر ایک بچی, ایک پیاری, ایک اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی جو احساس ہے وہ موجود ہے. تو وہ جب میں میری طرف دیکھ کے کہتی ہوں, میں کہتی ہوں بہت اچھی لگ رہی ہوں, تو وہ جو اسمائل ہے نا وہ ایکچولی وہی ہے جو کہ جس کو میں کہتی ہوں اسمائل اگین. تو یہ بات, اور پھر ان بچیوں کے گھر میں ایسے بھی ان کے اپنے جیسے شادی شدہ بچی کے اوپر تیزاب ڈالا, چھوٹے بچوں کے اوپر بھی تیزاب گر گیا, ان کی تعلیم کے اخراجات ان کے ہم اسکالرشپ دیتے ہیں. اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے ان کے بزنسز کو دیتے ہیں. ہماری 4 بچیاں نرسز بن چکی ہیں, ہماری کتنی ہی بچیاں ہیں جنہوں نے اپنی تعلیم کو کنٹینیو کیا ہوا ہے اور کر بھی چکی ہیں. ہماری 22-24 بچیوں کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں, اور شادیاں اسی پلیٹ فارم سے, بالکل. اور شادیاں جو ہیں وہ کوئی ان کے معذور افراد سے نہیں ہوئی ہے, ان کے نارمل لڑکوں کے ساتھ ہوئی ہے, جس میں میں کہتی ہوں کہ سلوٹ کرنا چاہیے ان بچوں کے اوپر بھی اور ان فیملی کے اوپر بھی. سلوٹ کرنا چاہیے اسمائل اگین کو بھی کہ جو اتنا ایفرٹ کر رہی ہے اس طرح کے جو معاشرے کو دوبارہ اس کو حصہ بنانے کے لیے, اور اسی طرح کی جو وکٹمز ہوتے ہیں ان کے لیے. اچھا ہاں سلیوٹ کی بات ہے, یہ ایوارڈس کے والے سے میں لازمی جاننا چاہوں گا. ہمارے پیچھے ایک لمبی چوڑی جو وہ لگی ہوئی ہیں میڈلز ہیں اور ایوارڈس ہیں. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آپ نے سفر بھی کیا ہوا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ وہ چیزیں شیئر کریں کہ سب سے جو یادگار پرفارمنس کہتے ہیں جہاں پہ آپ نے ریپریزنٹ کیا پاکستان کو اور پاکستان کی وومنس کو انٹرنیشنلی جا کے, کیا تاثرات تھے, کیا فیلنگ تھی وہاں پہ جا کے؟ دیکھیے میں جب کبھی بھی ملک سے باہر جاتی ہوں تو میں پاکستان کا یہ چہرہ نہیں دکھاتی کہ تیزاب سے لڑکیاں جل گئی ہیں, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہر دوسری عورت کے اوپر تیزاب پھینکا جا رہا ہے. 22 کروڑ کی آبادی جو ہے اس میں سے چند لوگ, ہاں مطلب چند لوگ اور بہت کم ہیں, لیکن بہرحال ایک عورت کے ساتھ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. میں ہمیشہ جب یہ بتاتی ہوں کہ یہ دیکھیں بیوٹیشین بن گئی ہیں یا یہ نرس بن گئی ہیں, اس وقت جو خوشی اور جو ان کی اپریسیشن ہوتی ہے وہ میرے لیے سب سے بڑی میرے لیے ایوارڈ ہے. اور پھر اس سے کہیں زیادہ بڑا ایوارڈ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مجھے کتنے میڈلز مل گئے اور کتنے تمغے مل گئے. اصل چیز تو ایوارڈ ہے جو میرا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے, اور جب وہ قبول کر ہی رہا ہے تو مجھ میں اتنی ہمت آئی ہے کہ میں آگے چل رہی ہوں. اچھا لاسٹ میں ایک بڑا امپورٹنٹ جو فیکٹر ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو چلانے کے لیے, جو بیک بون ہم جس کو کہتے ہیں مارکیٹنگ جو ہوتی ہے, تو فنڈنگ اور کہاں سے اتنا سارا کچھ کر لیتے ہیں آپ کے, کیسے اس چیز کو چلانا ادارے کو, اور پھر اتنے لوگ جو وکٹمز آتے ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا, ان کا سارا پروسیس کروانا, جو ساری چیزیں آپ نے بتا دی, کیسے وہ سارا پروسیس ہوتا ہے؟ میں بہت لکی ہوں
کیونکہ ڈیپلیکس جو ہے وہ اس کی CSR رسپانسبلٹی ہے ہماری کمپنی کی. تو ہمارے جہاں جہاں پہ بھی سیلونز ہیں وہاں جو ہے وہ تمام لوگ جو ہیں وہ مجھے اس میں مدد کرتے ہیں, انڈیویجولز مدد کرتے ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز مدد کرتی ہیں, جو کہ فنڈ دیے جاتے ہیں جو کہ ہمیں نارملی رمضان کے دنوں میں ملتے ہیں. تو ہم نے اپنا ایک پورا پلان بنایا ہوتا ہے سال کا. ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے اور کئی سالوں سے ہو رہا ہے کہ ہم 100 سرجریاں ہر صورت جو ہے وہ پورے سال میں کرتے ہیں. ان 100 سرجریوں میں نئی بھی ہوتی ہیں اور پرانی بھی چل رہی ہوتی ہیں. ہم نے 20 لڑکیوں کو ٹریننگ دینی ہی دینی ہے. اس میں سے 4-5 لڑکیوں کو ان کے اپنے بزنسز جو ہیں وہ سیٹ کر کے دینے, چاہے وہ ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان ہو, چاہے ٹھیلا ہو, چاہے رکشا ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ایک شیڈول بنا ہوا ہے, اس کے مطابق کہیں پر ہم پیچھے بھی رہ سکتے ہیں اور کہیں پر جو ہے ہم اس سے زیادہ بھی نکل جاتے ہیں. تو ہمارے چھوٹی بڑی سرجریاں ملا کے اکثر 100 سے زیادہ ہی ہوتی ہیں. اور جو ہماری ٹریننگ کے پروگرامز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ورک شاپس بھی کرتے ہیں, جس میں بہت سے پیارے ادارے اور نیٹ ورکنگ کی وجہ سے کوئی ان کو بیکنگ کی کلاسز کراتا ہے, کوئی ان کو موٹیویشنل باتیں کر کے بتاتا ہے, کوئی ان کو کوئی اور ہنر سکھاتا ہے آرٹس اینڈ کرافٹ کا. تو یہ پورا سلسلہ پورے سال میں چلتا رہتا ہے, جس میں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہمارے وہ اور جو ہاسپٹلز ہمارے ساتھ منسلک ہیں وہ ہمارے سے اپنی فیس نہیں لیتے. ایک بہت چھوٹی اماؤنٹ ہے جو کہ 50,000 کے قریب ہوتی ہے ایک سرجری کے اوپر. وہ اس کے اندر ان کا کھانا پینا اور آنا جانا بھی شامل ہوتا ہے. کبھی اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بعض دفعہ بہت ہی زیادہ کیسز بڑے ہوتے ہیں, لیکن ہم اپنے حساب سے اس کو مینیج کر رہے ہیں. اور اس کے لیے میں گریٹفل ہوں ان تمام لوگوں کا جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, ہماری مدد کر رہے ہیں اور ہمیں فنڈز دیتے ہیں. بالکل, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور لاسٹ میں خاص طور پہ اپنے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں, آج کی جو ایک فروٹفل میٹنگ تھی اور جو گفتگو تھی وہ آپ نے سنی, اور فنڈنگ کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا بڑی دنیا میں لوگوں کے پاس ایسے مطلب ہوتے ہیں کہ وہ پیسہ لگانے کے لیے جگہ ڈھونڈتے ہیں. تو ایسی آرگنائزیشن, ایسی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہیں ان کو لازمی پریفر کیا جائے جو کہ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں بنانے میں, سنوارنے میں جو اپنی ایفرٹ کرتے ہیں. اسمائل اگین فاؤنڈیشن کا میں ذکر کر رہا ہوں, لازمی طور پہ اس سے رابطہ بھی کریں, اور نمبرز بھی آپ کی اسکرین کے نیچے آئیں گے. آپ لازمی یہ ہے اس کا حصہ بنیں تاکہ آپ بھی کسی کی زندگی جو ہے اس کو بچانے میں اور اس کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. اور لاسٹ میں ساری باتوں کی ایک بات کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی برائیاں ہیں جن کو کنٹرول کیا جانا باقی ہے, اور اس سب کی مین ریزن مین جو وجہ ہے وہ تعلیم سے دوری اور ہمارے معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی اختلافات ہیں, عدم برداشت ہے اور ایسے رویے ہیں جن کے اوپر قابو پایا جانا لازمی ہے. تو لازمی طور پہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کریں اور اپنے معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کیجیے تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان سے بچا جا سکے. ہمیں آج اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.